बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, पैगाम टीवी के प्रोग्राम शाइनिंग स्टार्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर समीउल्लाह ज़ुबैरी। आज हम तज़किरा करेंगे सीरत व अहवाल इमाम बुखारी अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस 256 हिजरी में वफ़ात पाए थे समरकंद में। इमाम बुखारी सेंट्रल एशिया से हैं, बुखारा से हैं। समरकंद बुखारा, जिसका हज़रत इकबाल की शायरी में भी ज़िक्र मिलता है। हज़रतुल अमीर अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद और इमाम अहमद इब्न हम्बल के शागिर्द रशीद हैं। यही तारुफ़ काफ़ी है कि उनके असातिज़ा में से इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं और शागिर्दों में से इमाम मुस्लिम और इमाम तिरमिज़ी हैं। और जो कुतुब सित्ता जिनको आम तौर पर सिहा सित्ता बोला जाता है, उनमें सर फ़हरिस्त इनकी सही है। जामे सही इमाम बुखारी की वो किताब जिसको उन्होंने 7 लाख अहादीस में से निचोड़ निकाल के तकरीबन 7000 अहादीस जमा की तकरार के साथ, और बचपन से ही बहुत ही खूबसूरती तक़वा और परहेज़गारी का माहौल पाया। वालिद वफ़ात पा चुके थे, वो ताजर थे, बहुत बड़े चमड़े के ताजर थे, और वालदा ने संभाला, इनको वालदा ने पाला। इमाम शाफ़ी को वालदा ने पाला और इमाम अहमद इब्न हम्बल को वालदा ने पाला। ये सब यतीम थे, माओ ने इनको तैयार किया। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, बचपन में इनकी नज़र चली गई, बुखार शदीद हो गया, कोई वजह बन गई, और उनकी वालिदा बहुत ज़्यादा दुआ करती रहती थी, अल्लाह मेरे बच्चे की नज़र लुटा दे, ये तो मैंने दीन के लिए वक्फ़ करना था। एक पूरा प्रोजेक्ट लेके बैठी थी अम्मा। और माओं की इतनी प्यारी तरबियत और उनकी इखलास के बायस ऐसे बच्चे तैयार होते हैं। देखिए, इनका तज़किरा हम इसीलिए कर रहे हैं कि सामीन और नाज़रीन उनसे असर लें और उनकी पाकीज़ा सीरत को अपनाने की कोशिश करें। कहते हैं कि एक दिन वालदा सो रही थीं तो ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। तो उन्होंने कहा, कौन है? कहा, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम हूँ, मैं नबी हूँ और ये खुशखबरी देने आया हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके बेटे की नज़र को लौटा दिया है। तो जो ही वो उठी, देखा तो बेटा उठ के बैठा था और कह रहा था कि मुझे नज़र आने लग गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इमाम बुखारी थे। इनकी खूबी ये है कि ऐन जवानी की आलम में इल्म के लिए सफ़र किए, हज का सफ़र किया, और वापसी पे भी बहुत से मुहद्दिसीन और मशाइख से इल्म हासिल किया। इसलिए इनके मशाइख की तादाद 1080 है। यानी इमाम बुखारी ने अपने सफ़रों में 1080 असातिज़ा से उनके तमाम उलूम हासिल किए हैं। एक शख्स के अंदर इतने उलूम अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर जमा नहीं हो सकते। ये ख़ास करम होता है अल्लाह का। और इसी तरह वो बसरा, कूफ़ा, दिमश्क, शाम, अस्कलान, फ़लस्तीन सब इलाक़ों में मशाइख से मिलते गए। और उनके मशहूर मशाइख में से इमाम फ़रबरी हैं और हुमैदी हैं। इनसे ये अपनी सही को मनकूल करते हैं। और इमाम बुखारी ने सही हदीस की जो 5 शर्तें लिखी, वो तो इमाम मुस्लिम के पास भी हैं, सब मुहद्दिसीन उनको मानते हैं। लेकिन इमाम बुखारी ने अपनी एक शर्त में थोड़ी सी ये चीज़ ऐड की कि मैं जिससे रिवायत करूँगा मेरी मुलाकात उससे साबित होगी। तो बाज़ ने कहा कि आप तो 70,000 हदीसों के हाफिज़ टीन एज में हो गए हैं। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको अपने रिवायत करदा तमाम अफराद के हालात ज़िंदगी, बायोग्राफीज़ और उनका जाए विलादत और जाए वफ़ात, सन्न वफ़ात सब याद था। कुरान की क़िराअत अगर कोई शख्स ना करे तो मुहद्दिस नहीं हो सकता। इसलिए सब मुहद्दिसीन हाफिज़ होते थे और हिफ्ज़ के बगैर किसी को इल्म की सनत ना मिलती। इमाम बुखारी बचपन से हाफिज़ कुरान थे और नमाज की तरफ शदीद तवज्जो करते। एक दफ़ा दोस्तों ने बाग में दावत दी, सब बागीचे में बैठे हैं, फल खा रहे हैं, तो ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। वो उठे और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। नमाज लंबी पढ़ते थे
دیکھا کہ نماز کے اندر ہی ان کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو گیا ہے، کسی شدت سے، بیماری کی شدت سے یا کسی وجہ سے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دوستوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیا تغیرات واقع ہو رہے تھے؟ کہا کہ جب میں نے نماز کی نیت کی، قیام کر لیا، تو ایک بھیڑ نے مجھے کاٹنا شروع کیا، تقریباً 17 دفعہ ڈنگ مارا، تو اس تکلیف سے میرا رنگ پیلا ہو رہا تھا، مگر میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہوئے نماز کو توڑ دیا جائے۔ یہ امام بخاری ہیں جو عبادت اور علم کے جامع ہیں، جامع العلم والعبادہ، اور اتنا تقویٰ تھا کہ عین جوانی کی حالت میں بھی کسی نے پوچھا کہ آپ نے الجرح والتعدیل میں جو تاریخ لکھی ہے راویوں کی، اس میں غیبت ہو جاتی ہے؟ کسی نے ایسے سوال کر دیا تو کچھ لوگ بھی بال کی کھال اتارتے ہیں، حالانکہ جرح تعدیل میں نبی علیہ السلام کا دفاع کیا جاتا ہے، لوگوں پہ جو بات کی جاتی ہے کہ فلاں کذاب تھا یا فلاں کمزور تھا یا اس کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، وہ نیک تھا، صدوق ہے، ثقہ نہیں ہے، تو اس میں نبی پاک کے دفاع میں بولا جاتا ہے کہ اس کی حدیث میں یہ ضعف ہے، فلاں شخص کی روایت میں یہ ضعف ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، مغتبت احدا منذ علمت انہ یضر صاحبہ اہلہا، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ غیبت کرنے والے کو نقصان دیتی ہے، میں نے کسی شخص کی غیبت نہیں کی۔ اور ایک جگہ پہ ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کہ جب سے مجھے ہوش آیا ہے، جوانی میں قدم رکھا ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا تقویٰ اور زہد اس مقام تک جا چکا تھا کہ اپنے آپ کو علم کے لیے مکمل وقف کر چکے تھے۔ چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ ان کی شادی ہی نہیں ہوئی، وقت نہیں ملا، بعض کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ لونڈی تھی، لیکن خاندانی حالات معلوم نہیں ہوتے۔ ہر وقت سفر، رحلت علمی، اسپین جا رہے ہیں، بغداد جا رہے ہیں، مغرب میں جا رہے ہیں، کوفہ، بصرہ اور عراق، شام میں اتنا داخل ہوئے، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کتنی دفعہ وہاں گیا ہوں، یعنی زیادہ مرتبہ۔ اور تقویٰ کا یہ عالم کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خرید و فروخت نہیں کرتا، مبادا کہ کوئی غلط چیز کی خرید و فروخت ہو جائے اور میری زندگی پہ الزام آ جائے، نہ کبھی کچھ خریدا نہ فروخت کیا، صرف علم کے لیے صحیح ترین روایات کو جمع کرنے میں زندگی صرف کر دی۔ اور سبب کیا بنا؟ اساتذہ کی اپریسیشن، حوصلہ افزائی، ڈانٹ نہیں، حوصلہ افزائی۔ حضرت امام اسحاق ابن راہویہ مجلس حدیث میں احادیث پڑھا رہے، امام بخاری اور سینکڑوں دیگر تلامذہ بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں کہ امام اسحاق بن راہویہ محدث، انہوں نے کہا کاش کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین روایات، آپ کی سیرت اور زندگی اور ایام و لیالی کے بارے میں ایک کتاب میں جمع کر دے کہ پڑھنے والوں کو ساری صحیح حدیثیں وہاں مل جائیں، اوتھینٹک، ثابت شدہ، جو الیبوریٹ کی جا سکیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہ ہو۔ یہ امام نے، استاد نے جسٹ کہا ہے۔ تو غیرت مند طلبہ تھے، شوق سے پڑھتے تھے، خوف سے نہیں۔ کہا وَوَقَرَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، یہ چیز میرے دل کے اوپر نقش ہو گئی کہ یہ کام میں کروں گا۔ اور مکہ مکرمہ میں امام بخاری نے زمزم پی کے، دعا کر کے، 2 رکعت پڑھ کے بخاری شریف لکھنا شروع کی، اور مدینہ منورہ میں نبی پاک کی قبر کے پاس ختم کی۔ 16 سال بیت گئے بخاری شریف کو جمع ہوتے، جمع و تنقیح و تجمیع میں اور تصنیف میں 16 برس بیت گئے، اور 16,800 کلومیٹر اونٹنی پہ، گھوڑے پہ، بحری جہاز پہ اور پیدل سب ملا کے سفر کیا۔ 16,800 کلومیٹر، گاڑیوں پہ نہیں، جہازوں پہ نہیں، ٹانگوں پہ، پیدل یا گھوڑوں پہ، اور کئی جگہ پہ گھوڑا بیچا اور خریدا، اور جانور مر بھی گئے۔ باپ کے چمڑے کے کاروبار میں بہت ورثہ ملا تھا، لاکھوں درہم اللہ کے دین کے لیے حدیث کو جمع کرنے میں خرچ کر دیے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ محدثین نے 200 سال بعد حدیثیں لکھی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں محدثین کی ساری محنت میں ہم پانی پھیر دیتے ہیں، لیکن اللہ تو ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بحری جہاز میں بھی 1-2 مرتبہ بیٹھے امام بخاری، ملک کراس کرنے کے لیے، ماوراء النہر جانے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ اتنا تقویٰ تھا کہ جہاز میں ان کے پاس پوٹلی تھی سکوں کی، کوئی 50,000 ہوں گے، یعنی آج کے کئی لاکھ۔ تو راستے میں ایک چور اور ڈاکو نے وہ نظر رکھ لی اور اندازہ کر لیا کہ 30-40 ہزار تو ہیں، تو شور کر دیا کہ میری پوٹلی سکوں کی گم ہو گئی ہے، میری جائیداد لٹ گئی ہے۔ امام بخاری کے پاس ہی وہ سکے تھے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوٹنا چاہتا ہے اور میرے پہ الزام آئے گا کہ میں نے چوری کی ہے۔
تو جس راوی پہ الزام بھی آ جائے تو وہ ضعیف ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ وہ ثابت ہو۔ الزام امام بخاری نے چلتے بحری جہاز سے، وہ اوپن ہوتا تھا، پوٹلی اٹھائی اور سمندر کے اندر پھینک دی، اور جب کیپٹن نے یا ملاح نے سب کی تلاشی لی تو کچھ نہ نکلا۔ وہ بندہ چپ ہو کے بیٹھ گیا، اس کو برا بلا کہا گیا کہ تو نے ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے۔ پھر وہ امام بخاری کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے دیکھ لیا تھا آپ کے پاس مال ہے، آپ نے دریا برد کر دیا۔ کہا کہ کل میری حدیثوں کو جب روایت کیا جائے گا تو یہ کہا جاتا کہ امام بخاری نے چوری تو ثابت نہیں ہوئی لیکن خیانت کر کے کسی کی پوٹلی اٹھا لی تھی، میری سیرت میں یہ لکھا جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مال چلا جائے تو برداشت ہے، کردار خراب ہو جائے تو برداشت نہیں۔ اور اس شخص نے پاؤں پڑ کے معافی مانگی اور اپنی اصلاح کا وعدہ کیا۔ یہ امام بخاری تھے، دنیا کا نقصان کر کے آخرت کو بچانے والے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کسی نے کوئی چیز بیچ دی کہ یہ بیچنا ہی بیچنا ہے آپ نے۔ تاجر آئے تو انہوں نے کہا 5000 درہم۔ کسی نے کہا کہ دے دیں، انہوں نے کہا رات ہوگی صبح آنا۔ بچتے تھے شبہات سے کہ رات کے وقت مال صحیح نظر نہیں آتا۔ صبح تاجر آئے تو انہوں نے کہا یہ مارکیٹ میں تو اس کی ویلیو 10,000 ہے، یہ پکڑیں آپ ہم سے 10,000 ہمیں دیں۔ ان کو پتہ تھا بخاری جھوٹ نہیں بول سکتا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے رات کو 5,000 درہم کا وعدہ کیا تھا، میں اپنی نیت کو بدل نہیں سکتا دنیا کے مال کے لیے، 5 کا ہی لے جاؤ۔ اور ایسے ہی سالن نہیں کھاتے تھے، جب ان کے قارورہ کا ٹیسٹ کیا گیا، یورین ٹیسٹ، تو اس میں خون آیا تو حکیم نے کہا کہ عیسائیوں کے راہب کی طرح کہیں آپ نے کھانا پینا اپنے اوپر حرام تو نہیں کر لیا؟ کہا کہ اگر میں زیادہ گوشت کھاؤں، سالن کھاؤں تو مجھے نیند زیادہ آتی ہے، لہٰذا میں نے علم حدیث دن رات اس کے فوائد لکھنے ہوتے ہیں چراغ جلا کے، تو میں سوکھی روٹی پانی یا دودھ کے ساتھ کھا لیتا ہوں، کئی مہینوں سے ایسے کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ ایسا کرتے رہے تو وفات پا جائیں گے، کچھ سالن بھی کھا لیا کریں۔ امام بخاری دبلے پتلے ہو گئے تھے کہ کہیں مجھے نیند زیادہ نہ آئے اور میری زندگی کا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ یہ وقت کی عزت کرنے والے، زاہد فی دنیا، کم کھانے والے، کم بولنے والے اور کم سونے والے، یہ تینوں چیزوں کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 8ویں صدی میں لکھا ہے کہ انسان کی اصلاح ہے، اور تینوں چیزیں بڑھ جائیں تو انسان کا فساد ہے۔ اسی طرح امام بخاری کو اللہ پاک نے جو خاص الخاص ملکہ عطا کیا تھا وہ حفظ کا ملکہ تھا۔ تو بغداد میں 10 محدثین جمع ہوئے جنہوں نے آزمانا چاہا اس لڑکے کو، جو عنفوان شباب میں حدیثوں کا حافظ ہو چکا تھا۔ 10 سندیں پڑھی، الٹ کر دیں، ہر سند پہ امام بخاری کہیں لا عارفہ، مجھے تو اس سند کا علم نہیں۔ تو لوگ ہنسیں، دیکھو حافظ بخارا آیا ہے اور احفظ الناس فی الدنیا کا لقب پایا ہے، اور ایک روایت کا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ دوسرے بندے نے 10 پڑھی تو ہر دفعہ کہا لا عارفہ، 10ویں بندے تک گئے، 100 حدیثیں سنی، کہتے ہیں یہ اس حدیث کا مجھے علم نہیں۔ تو لوگ ہنسے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب سنو، پہلے بندے نے جو پہلی حدیث پڑھی، اس کی یہ سند الٹ پلٹ کی، صحیح سند یہ ہے، 10 اس کی کلیئر کی، دوسرے کی، تیسرے، چوتھے، 10ویں تک سب کی صحیح اسناد بتائیں اور غلط کی بھی نشاندہی کی، اور لوگ اشش کر اٹھے۔ اور امام مسلم نے ان کو وہیں کہا تھا ایک جگہ پہ کہ یا استاد الاساتیز، اے استادوں کے استاد، یا امیر المؤمنین فی الحدیث، اے امیر المؤمنین فی الحدیث، یا طبیب الحدیث فی عللہ، اے علم حدیث میں اس کی علتوں کے طبیب، آپ سے حسد وہی کر سکے گا جو کم ظرف اور متعصب ہے، دعنی اقبل قدمیک، رکیے مجھے آپ نے قدم چومنے دیجئے۔ امام مسلم، لیکن امام بخاری نے نہیں چومنے دیے، ہاتھ چومنے دیے۔ اور اسی طرح سب امام بخاری کے حفظ اور تقوی کے قائل ہو گئے، اور کبھی اپنے اوپر فخر نہیں کیا، کبھی بھی۔ حتیٰ کہ ایک مجلس میں ایک طالب علم کو 300 درہم دیے، اس نے دعا دینا چاہی ان کی اونچی آواز میں، تو کہا کوئی اور گفتگو کرو، دعا دو گے تو لوگ سن لیں گے، صدقہ چھپ کے کرنا ہی بہتر ہے۔ امام بخاری اپنے شاگردوں کو اسی طرح اپریشیٹ کرتے جیسے ان کے استاد نے کیا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ترمذی نے جتنا مجھ سے فائدہ اٹھایا ہے، میں نے ترمذی سے اس سے زیادہ سیکھا ہے، کمال ہے۔ امام ترمذی یہ افغانستان کے علاقے کے، وہ امام بخاری کے شاگرد و نبینہ تھے۔ وہ کہتے ہیں علل کے وہ اتنے بڑے امام تھے حدیث کی علتوں کے، ان سے امام بخاری نے اتنا سیکھا، کہتے ہیں اتنا ترمذی نے مجھ سے نہیں سیکھا، میں نے اس کی ذہانت سے اتنا استفادہ کیا ہے۔ یہ امام ترمذی ان کے خاص الخاص شاگرد ہیں، اور امام مسلم ان کے خاص الخاص شاگرد ہیں۔ اور ان کے خاص اساتذہ میں سے امام علی المدینی ہیں، اور امام احمد ابن حنبل ہیں۔ جس کے استاد علی مدینی ہوں، احمد ابن حنبل ہوں، اور شاگرد امام مسلم اور ترمذی ہوں، اس شخص کے علم و تقوی کا کیا اندازہ ہوگا۔
لیکن جس کو بھی اللہ نے مقام عطا کیا لوگوں نے اس سے حسد کیا۔ چنانچہ جب یہ نیشاپور میں گئے تو ان کو نکال دیا گیا بخارا سے، تو یہ علم کے جو عروس البلاد، جہاں علم کا مرکز بن گیا تھا، نیشاپور خراسان کی طرف جو اب ایران ہے اس طرف گئے، تو وہاں پہ 4000 گھڑ سواروں نے امام بخاری کا آ کے استقبال کیا۔ 4000 گھوڑوں پہ لوگ آئے کہ امیر المومنین فی الحدیث نیشاپور میں آ رہے ہیں، امام حاکم کے علاقے میں، اور یہ 3 صدی کے نصف کی بات ہے۔ وہاں استقبال کیا گیا، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے وطن میں تنگ کر دیا گیا، تو وہ اور وطن چلے گئے ہجرت کر کے اور سفر کر کے۔ استقبال کے بعد کئی برس وہاں پہ تعلیم دی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ امام بخاری کی مجلس میں بیٹھو، اور خود حاسد بن گئے، حتیٰ کہ یہ مشہور کر دیا کہ امام بخاری قرآن کو مخلوق مانتے ہیں۔ یہ وہ انتہائی برا الزام تھا جس کی پاداش میں امام احمد کو بھی بے شمار کوڑے مارے گئے، حتیٰ کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کئی سال بعد وہ وفات پا گئے۔ امام احمد ان کے استاد، امام بخاری پہ الزام، تو بھری مجلس میں سب کو جمع کر کے ایک شخص نے پوچھا، یا ابا عبداللہ ماذا تقول فی خلق القرآن، اے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، خلق قرآن میں آپ کیا کہتے ہیں، قرآن مخلوق ہے؟ تو امام بخاری نے جواب ہی نہیں دیا، پھر پوچھا، فضول بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ پھر وہ سامنے آ گیا تو کہا، سن لو، جس کاغذ پہ لکھا جاتا ہے وہ کاغذ مخلوق ہے، جس سیاہی سے لکھا جاتا ہے وہ پانی مخلوق ہے، لیکن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا۔ کلام اللہ کی صفت ہے، رب کی صفتیں پیدا ہوئی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرح بے مثال ہیں۔ پھر بھی ان کو وہاں سے تنگ کر کے نکال دیا گیا۔ یہ دیکھیں ان کا کیا قصور تھا۔ دنیا میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد جو دا موسٹ اتھینٹک بک ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان تمام گروہ مانتے ہیں، سب اہل سنت مانتے ہیں، لیکن ان کو بھی جھوٹے الزامات کی پاداش میں سے گزرنا پڑا۔ اور پھر جب بخارا گئے تو وہاں جا کے حاکم بخارا نے جو باتیں سنی تو اس وقت کے فقہا اور بڑے بڑے عالموں نے امام بخاری کے خلاف حاکم کو حسد سے بھر دیا، اور اس نے کہا کہ آپ کو بخارا چھوڑنا پڑے گا۔ وہ چھوڑ کے اپنی بستی خرتنگ میں گئے جہاں رشتہ دار رہتے تھے، وہاں بھی گھڑ سوار پیچھے گئے کہ اب یہاں بھی نہیں رک سکتے، اور بہت ضعیف ہو چکے تھے امام بخاری، حتیٰ کہ ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ اور یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اتنی بڑی اچھی تربیت اچھے مال اور غذا سے ہوئی ہے۔ ان کے والد نے کہیں لکھا ہے کہ ما علمت من مالی درہم حرام ولا شبہ، میں اپنے لاکھوں دراہم اور دنانیر میں سے، جو میرے پاس ملینر تھے، وہ بڑی دولت ہے، ایک درہم بھی چاندی کا ایسا نہیں جانتا جو حرام ہو یا شبہ کا ہو۔ جب اتنا خوبصورت کھانا پیش کیا جائے تو بچوں کی تربیت کتنی اچھی ہوگی، امام بخاری بنیں گے۔ یہ ہے پیغام جوانوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے کہ حلال کھلائیں اپنے بچے کو، خصوصاً والدہ بچے کو وقف کریں تو پہلے اسے بتائیں کہ آپ نے حفظ کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، سفر کرنا ہے، آپ کی یہ منزل ہے، ہم نے مر بھی جانا ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ تو آخر میں بخارا میں سے ان کو پھر نکال دیا گیا، اور حاکم بخارا نے کہا کہ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اس وقت ضعیف ہو چکے تھے، اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے، وہاں سے بھی نکالا۔ عید کے دن جب روزے پورے ہو چکے تھے، عید منا رہے تھے مسلمان، تب ان کو اپنے شہر سے ایگزائل کر دیا گیا، چلاوطن کر دیا گیا۔ امیر المومنین فی الحدیث، جو پوری کرۂ ارضی میں سب سے بڑے محدث تھے اس وقت، ان کا یہ حال کیا گیا۔ اور وہاں سے نکلتے نکلتے اپنے شہر بخارا کو دیکھا، اپنی بستی کو دیکھا، اور کہا، اللہم خذ والی بخارا، یا اللہ اتنا تنگ کر دیا گیا ہوں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے اور والی بخارا کو پکڑ لے۔ کچھ ہفتے ہی وہ زندہ رہا ہوگا، لیکن امام بخاری اسی رات فوت ہو گئے تھے، اور وہ سڑک کے کنارے پہ۔ اور امام عبد الواحد بن آدم الطواویسی محدث ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور صحابہ کی ایک جماعت کھڑی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کھڑے ہیں؟ کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کہا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا محمد بن اسماعیل البخاری کا انتظار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ۔ خواب میں ممکن ہے۔ تو چند دنوں بعد ہی امام بخاری کی وفات کی خبر پھیل گئی تھی، اور کئی لوگوں کو دور دور رہتے ہوئے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے خواب آیا کہ امام بخاری اس دن فوت ہوئے ہیں۔ جب لوگ پہنچے تو پتہ چلا اسی دن فوت ہوئے ہیں، اور اپنے پیچھے صحیح بخاری چھوڑی، جس میں ایک ایک حدیث کو 19-20 دفعہ بھی یوز کیا اور سبق نکالے، اور 91 بکس ہیں بخاری میں تقریباً،
وہ ساری فقہی کتابیں ہیں، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب المغازی، کتاب الطہارہ، جامع کتاب ہے۔ کتاب الرقاق جو ہے زہد، امام بخاری کی کتاب میں ایک ایک حدیث سے ایک ایک مسئلہ نکلتا ہے، بلکہ کئی مسئلے نکلتے ہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ المحدث الفقیہ، جو فقہاء کے بھی امام ہیں اور محدثین کے بھی امام ہیں، وہ امام بخاری ہیں۔ اور محدثین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جس میں وہ تقلید کریں، وہ خود مجتہد ہوتے ہیں۔ اس لیے کتب ستہ والے محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں۔ اس لیے امام بخاری کا نام آج تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا کہ اپنے کاموں پہ فخر نہیں کیا، شو آف نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے اخلاص کو دوام بخشا، اور انشاءاللہ قیامت تک بخاری کی شرحیں پڑھی جاتی رہیں گی، لکھی جاتی رہیں گی اور پڑھائی جاتی رہیں گی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کی ابتدا انما الاعمال بالنیات حدیث سے کیوں کی، جو حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے۔ ایک تو وہ ایک ہی صحابی سے مروی ہے تو حدیث غریب ہے، یہ ثابت کیا کہ غریب حدیث بھی حجت ہوتی ہے جس کا ایک ہی راوی ہو۔ اور یہ کہ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ جب اخلاص ہوگا عمل میں تو تب قبولیت ہوگی۔ چنانچہ اگر اس کتاب کے لکھنے میں میرا دل صاف ہے اور اللہ کی خاطر میں لکھ رہا ہوں تو پھر قبول ہوگا، اور وہی ہوا۔ الحمدللہ اللہ نے قبول عام بخشا۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پہ ختم کیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ وہ دو کلمے جو اللہ کو پسند ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، میزان پہ بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، توحید کے کلمات ہیں، اس پہ ختم کیا۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کی بھی شان کہ محدثین انہی سے تو استفادہ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ قیامت کے دن میزان رکھے جائیں گے عمل کو تولنے کے لیے۔ جہمیہ اور معطلہ اور خوارج کا رد اور معتزلہ کا رد کہ اعمال تولے جائیں گے، وہ کہتے تھے نہیں تولے جائیں گے۔ اور یہ امام بخاری امن کے داعی ہیں، کسی فرقے کا نام اپنی کتاب میں نہیں لیا کہ فرقے کا نام بھی تا دیر زندہ نہ رہے، زندہ رہے گا تو اہل سنت کا نام رہے گا، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور ان کے شاگردوں کا اور سلف صالحین کا نام زندہ رہے گا۔ وہ اپنا منہج بتانا چاہتے ہیں۔ قال بعض الناس، اپنی صحیح بخاری میں بہت ہی علمی رد کرتے ہوئے، یہ نہیں کہتے فلاں مذہب کے فالور نے یہ بولا، کہتے قال بعض الناس، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، لیکن حدیث میں یوں آتا ہے۔ رد بھی ہو گیا اور آداب کے دائرے بھی قائم رہے۔ تو جو بخاری کو مانتے ہیں اور امام بخاری سے سبق لیتے ہیں اور ان کی شخصیت سے تاثر کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے کھلا پیغام ہے کہ آپ بھی فرقوں کا نام نہ لیں اور گروہوں کا نام نہ لیں، اصلاح کی کوشش کریں۔ جیسے امام بخاری نے اس عروج کے زمانے میں جب بدعات عروج پہ تھیں اور معتزلہ خلق قرآن کی بہت گمراہ کن تحریک لے کے اٹھے تھے، پھر بھی اپنی صحیح کتاب میں ان کا نام تک بھی نہیں لیا۔ سامعین و ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔